बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम रईस है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं लाहौर में रहता हूँ। ये इलाका आबादी से थोड़ा दूर एक वीरान जगह पर है। मेरी तालीम मास्टर्स तक है। इसके बाद मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है और इसका तर्जुमा, तफसीर और साथ हदीस का इल्म हासिल किया है। इसके बाद मैंने इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाने का फ़ैसला किया। मैं सुबह सवेरे ऑफिस चला जाता हूँ, फिर दोपहर 3 बजे वापस आ जाता हूँ। 5 बजे लड़के और लड़कियाँ दीनी तालीम हासिल करने मेरे घर आ जाते हैं और फिर 7 बजे इनको छुट्टी हो जाती है। मेरे वालिदैन हयात नहीं थे। मैं अकेला रहता था। मैं गैर शादीशुदा था। काफ़ी साल पहले मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसकी शादी कहीं और हो गई। इस गम में मेरा ध्यान अपनी शादी पर कभी गया ही नहीं। मैं यूं ही ज़िंदगी बसर कर रहा था। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए मैं उठा, क्योंकि असर की नमाज हो चुकी थी। असर की नमाज पढ़कर मैं फारिग हुआ तो मैंने थोड़ा सा कुरान पढ़ा और फिर अपने लिए कड़क चाय बनाई ताकि मुझे जल्दी नींद ना आए। 5 बजने वाले थे। मैं लाउंज के सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। चाय ख़त्म हुई तो थोड़ी देर में फ़ोन पर गेम खेलने लग गया। 5 बजने में 20 मिनट थे जब दरवाज़ा खटका। मैं हैरान हुआ कि बच्चे इतनी जल्दी क्यों आ गए। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता था इनमें 7 लड़कियां थीं जिनकी उम्र 19-20 साल थी। 10 लड़के भी पढ़ते थे। लड़कियां मुकम्मल पर्दे में रहती थीं। दीनी तालीम के दौरान और बाद में भी माहौल शरीफाना होता था। कोई किसी से बात नहीं करता था। मैं फौरी उठा और दरवाज़ा खोला तो देखा कोई नई लड़की थी। अस्सलाम वालेकुम, मैंने सुना है कि आप दीनी तालीम देते हैं लड़कियों को। मैं इस सिलसिले में आई हूँ। वो मुझे अजीब से लहजे में कहने लगी। वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल। मैंने इस बात में सर हिलाया। उसका हुलिया बहुत मॉडर्न था। उसने तंग कपड़े पहन रखे थे, उसके बाल खुले थे और दुपट्टा गले में था। क्या मैं आ सकती हूँ तालीम सीखने? क्या फ़ीस है इसकी? टाइमिंग भी बता दें और ये भी कि किस वक्त आना है। उसने एक साथ ही कई सवाल कर डाले। मुझे उसकी तेज़ी पर हैरानगी हुई। ये मैं अल्लाह के लिए करता हूँ, इसकी कोई फ़ीस नहीं। टाइमिंग शाम 5 बजे से 7 बजे तक है। आप आज से ही ज्वाइन कर सकती हैं। मैंने तमाम मालूमात उसे दी। वो मुझे आज आने का कहकर वापस चली गई। मैं दोबारा लाउंज में आकर बैठ गया। वो लड़की मुझे बहुत अजीब लगी थी। उसकी आंखें सब्ज थीं जिनमें अजीब पुरस्रारियत छुपी थी। खैर, मैं फौरी उठ गया ताकि वज़ू करने जा सकूं। लाउंज में मैंने सोफ़े रखे हुए थे ताकि सब यहीं बैठ जाएं। 5 बजे तो बच्चे आना शुरू हो गए। 6 लड़कियां तो मुकम्मल नाकाब में रहती थी, जबकि एक नई लड़की जो कुछ दिन पहले आई थी वो हिजाब लिए रखती थी। उसने ना नकाब किया होता था ना अबाया पहना होता था, लेकिन उसका लिबास मुनासिब होता था। कहीं से बेपर्दगी नहीं होती थी। वो लड़की रमना बहुत मासूम सी लड़की थी। 5 बजे वो भी आ गई। इतने में वो नई लड़की भी आ गई। आपका नाम क्या है बेटा? मैंने उससे पूछा। कृति, कृति नाम है मेरा। उसने नाम बताया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। ये नाम तो मुसलमानों वाला ना था। बेटा, क्या आप मुसलमान हैं? मैंने पूछा तो उसने ईजाब में सर हिला दिया। फिर मैंने उसे बैठ जाने को कहा। वो बैठ चुकी थी। मेरी नज़र बेसाख्ता रमना पर पड़ी। वो घबराई हुई लग रही थी। मैंने उससे वजह पूछी तो उसने कहा कि उसका सर दर्द है। मैंने उससे कहा वो जल्दी छुट्टी लेकर घर जा सकती है। इसके बाद मैंने सबको कुरान पढ़ने का कहा। कृति के पास कोई कुरान ना था। मैंने उसे कुरान दिया और पहले पारे से पढ़ने को कहा। उसने मेरे से कुरान ले लिया। सब बच्चे आधे से ज़्यादा सिपारा पढ़ चुके थे, लेकिन वो लड़की कृति अभी तक पहले सफ़े को घूरे जा रही थी। बेटा, अगर कहीं मुश्किल पेश आए तो मुझसे मदद ले लेना, मैंने कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया।
لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک پہلے صفحے کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ اس نے سر پر حجاب کیا ہوتا تھا، لیکن لباس آج بھی تنگ تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے سمجھاؤں گا کہ ایسا لباس مت پہنا کرے۔ ایسا لباس پہنا جو جسم کی نمائش کرے وہ لڑکیوں کے لیے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میں تفسیر ایک بار پھر پڑھنے لگا۔ اس نے قرآن رکھ دیا اور مجھے بتایا کہ وہ سپارہ پڑھ چکی ہے۔ مجھے اس کی تیزی پر بہت حیرانی ہوئی۔ اس کا پہلا دن تھا، اسی لیے میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد میں نے سب کو کچھ احادیث بتانے لگا۔ جب سب غور سے سن رہے تھے لیکن کریتی بار بار رمنا کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کا دیکھنا عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں کچھ نہ بولا۔ سب لڑکے لڑکیاں 8 بجے گھر جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں نے رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھ کر تسبیح کی اور سو گیا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ کل بچوں نے پڑھنے نہیں آنا تھا۔ اتوار کو چھٹی ہوا کرتی تھی۔ کل مجھے آفس سے بھی چھٹی تھی، اسی لیے میں نے آرام کرنے کا سوچا۔ پیر کا دن اپنے ساتھ ڈھیر ساری مصروفیات لایا تھا۔ میں تھکا ہارا آفس سے آیا تھا۔ آفس سے آتے ہی میں نے شاور لیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور کھانا کھایا۔ عصر کی نماز کے بعد میں چائے پینے بیٹھ گیا۔ 5 بجے بچے آ گئے تھے۔ آج رمنا کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ وہ کچھ دیر تو تحمل سے بیٹھی رہی، لیکن کریتی کے آتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور میرے 1 سیٹر صوفے کے ساتھ پڑے 1 سیٹر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا رمنا؟ میں نے پوچھا۔ استاد جی، وہ آپ مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دے دیں، وہاں مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، وہ گھبرا کر بولی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ جی جی استاد جی، وہ گھبرا کر بولی۔ میں مطمئن نہ ہوا تھا، لیکن میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ اس کے بعد میں نے سب کو قرآن پڑھنے کا کہا۔ آج بھی میں کیرتی پر نظر رکھ رہا تھا۔ وہ دوسرا پارہ کھول کر بیٹھی تھی، لیکن اس نے ایک صفحہ تک نہ پلٹا اور نہ ہی صفحے کو ہاتھ لگایا۔ بیٹا، آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے حجاب میں سر ہلا دیا۔ شاباش، تو سناؤ مجھے پھر۔ میں نے کہا تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اچانک وہ زور سے کھانسی کرنے لگی۔ سب پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ استاد جی، مجھے آج بہت بخار ہے، میں آپ کو بعد میں سنا دوں گی، وہ سر پکڑتے ہوئے بولی اور دوبارہ سر جھکا کر قرآن کو دیکھنے لگی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج بھی رمنا جلدی چھٹی لے کر چلی گئی تھی۔ پہلے تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتی تھی۔ مجھے تشویش ہونے لگی۔ پھر یہ معمول بن گیا۔ رمنا کیرتی کو دیکھتے ہی عجیب سا برتاؤ کرنے لگتی۔ میں اس سے وجہ پوچھتا تو وہ کچھ نہ بتاتی، جبکہ کیرتی کو میں قرآن سنانے کا کہتا تو وہ ٹال جاتی۔ وہ میرا لیکچر بھی دھیان سے نہیں سنتی تھی۔ میں چاہ کر بھی اسے کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ رمضان کریم قریب آ رہا تھا۔ رمضان میں 1 ماہ بچے گھر پر رہتے تھے، وہ یہاں نہیں آتے تھے۔ میں ان کو لیکچر واٹس ایپ میں آڈیو میں بھیج دیا کرتا تھا۔ رمضان میں زیادہ تر مسجد میں ہی رہتا تھا۔ آج ان کا آخری دن تھا۔ پرسوں پہلا روزہ تھا۔ ان سب نے عید کے بعد آنا تھا۔ میں نے آج بھی کیرتی کو قرآن سنانے کا کہا تو وہ ٹال گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی کو سبق نہیں سناتی۔ اکثر سکولز میں بھی وہ لکھ کر ٹیچر کو سبق دیتی تھی، کیونکہ اس سے سنایا نہیں جاتا تھا۔ میں نے اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ سب سے پہلے رمنا چھٹی لے کر گئی اور اس کے بعد باقی سب بھی اٹھ کر چلے گئے۔ آخر میں کیرتی رہ گئی تھی۔ وہ قرآن کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، آپ بھی چلی جائیں اب اور عید کے بعد آ جائیے گا، میں نے اس کو دیکھ کر کہا۔ وہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ میرے سمجھانے پر اس کے لباس میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں تھوڑی دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر اچانک میری نظر صوفے پر پڑی۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ صوفے پر ایک چاقو پڑا تھا۔ میں نے پاس جا کر اسے اٹھایا۔ اس پر کافی خون لگا ہوا تھا۔ یہ میرا چاقو نہیں تھا، اس جگہ پر تو کیرتی بیٹھا کرتی تھی۔ یہ چاقو بہت تیز دھار معلوم ہوتا تھا۔ مجھے پریشانی نے آ گھیرا۔ میں نے اس خنجر کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے کیرتی مشکوک سی لگتی تھی۔ اس کے بعد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ اس چاقو کے بارے میں بھول چکا تھا۔ میں نے اپنی توجہ مکمل طور پر رمضان کے مہینے کی طرف مبذول کر لی تھی۔ میں دن رات عبادت کرتا تھا۔ اس طرح یہ مہینہ بھی گزر گیا اور پھر عید بھی گزر گئی۔ کل پیر کا دن تھا، اسی لیے مجھے آفس بھی جانا تھا اور کل سے بچوں نے بھی پڑھنے آنا تھا۔ خیر،
میں اگلے دن آفس روانہ ہوا اور پھر شام کو بچے پڑھنے آ گئے۔ کیرتی کو دیکھتے ہی مجھے چاقو یاد آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اس پر مکمل نظر رکھوں گا۔ رمنا گھبراتی ہوئی میرے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ کیرتی مجھے بھی اب عجیب نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے پہلی بار کسی چیز سے خوف آیا۔ اس کے بعد میں نے آیت الکرسی پڑھی اور سب کو قرآن پڑھنے کا کہا۔ آج بھی اس نے مجھے قرآن نہیں سنایا تھا، جبکہ باقی بچے سنا دیتے تھے۔ میں جب بھی کیرتی کی طرف دیکھتا تو وہ رمنا کو گھور رہی ہوتی تھی۔ آج میں نے کیرتی کے جاتے ہی رمنا سے پوچھا کہ کیا وہ کیرتی کو پہلے سے جانتی ہے؟ میری بات سن کر اس نے ڈر کر نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے لیے نئی پریشانی کا اضافہ ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کیرتی کو ہمیشہ کی چھٹی دے دوں گا، کیونکہ نہ تو وہ قرآن پڑھتی تھی، نہ سناتی تھی اور نہ ہی میرے لیکچر پر غور کرتی تھی، بس رمنا کو گھورے جاتی تھی۔ رمنا بھی غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ کل میں کیرتی کو چھٹی دے دوں گا۔ اگلے دن حیرت والی بات یہ تھی کہ کیرتی آئی ہی نہیں تھی۔ کافی دن یوں ہی گزر گئے۔ اس کی غیر موجودگی میں رمنا اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی اور اب اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں بھی مطمئن ہو گیا۔ اگلے دن میں صبح جلدی اٹھ گیا تھا۔ آفس سے گھر آیا اور بچوں کو پڑھایا اور پھر نماز پڑھ کر میں تھوڑا آفس کا کام کرنے لگا۔ آفس کے کام کے دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت رات کے 10 بج گئے تھے۔ میں فوری اٹھا اور سلیپرز پہن کر کمرے سے نکلا اور لاؤنج میں جا کر دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ مجھے لگا وہ جو بھی تھا میرے دروازہ جلدی نہ کھولنے پر واپس چلا گیا۔ خیر، میں دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ اب روز اسی طرح ہونے لگا۔ ٹھیک 10 بجے کوئی دروازے پر دستک دیتا، لیکن کھولنے پر مجھے کوئی نظر نہ آتا۔ میں نے سوچا شاید یہ کسی کی شرارت ہے، لیکن پھر میں حیران ہوتا کہ میرے ساتھ ایسی شرارت کون کر سکتا ہے؟ وہ بھی روزانہ ٹھیک 10 سے 11 بجے کے درمیان دروازے پر دستک ہوتی تھی اور کھولنے پر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میں چاہے جتنا مرضی دروازہ جلدی کھول لیتا، لیکن کوئی نظر نہ آتا۔ اب مجھے شدید پریشانی ہونے لگی تھی۔ آیت الکرسی پڑھ کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ساری رات میں بے چین رہا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے وجود پر کسی نے وزن ڈالا ہوا ہے۔ میں خود کو غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی تھی۔ اس کے بعد وہ وزن مجھ سے دور ہو گیا۔ بہت جلد رمنا نے بھی یہاں آنا چھوڑ دیا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا وہ کیوں نہیں آ رہی تھی۔ ہم میں سے کسی کو اس کے گھر کا بھی معلوم نہیں تھا، ورنہ خود پتہ کر لیتے۔ 1 ماہ ہو گیا تھا وہ نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ چھوڑ چکی ہے، لیکن افسوس بھی تھا کہ اسے آگاہ ضرور کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات پریشان کن تھی کہ وہ دینی تعلیم بہت شوق سے حاصل کرتی تھی، ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتی تھی۔ اکثر وہ مجھے کہتی تھی کہ میں آپ سے تعلیم حاصل کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گی، لیکن وہ اچانک ہی غائب ہو گئی تھی اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ خیر، میں اسے بھول کر باقی بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہو گیا۔ اب اکثر میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ آدھی آدھی راتوں کو دروازے پر دستک ہوتی تھی، لیکن دروازہ کھولنے پر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ راتوں کو کسی کے سیڑھیاں اترنے چڑھنے کی آوازیں آتی، لیکن نظر کوئی نہ آتا۔ کبھی کسی کے رونے کی آواز آتی تو کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز آتی۔ راتوں کو کچھ ٹوٹنے کی آواز بھی آتی، لیکن دیکھنے پر سب کچھ صحیح سلامت ہوتا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی آسیب میرے پیچھے پڑ گیا ہے، کیونکہ یہ سچ ہے کہ حافظ قرآن بندے کے پیچھے زیادہ شیطان ہوتے ہیں۔ میں اللہ کا ذکر کرتا اور پھر پرسکون نیند سو جایا کرتا۔ میں بالکل بھی نہیں ڈرا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا اور میرے گھر پر ہی تھا میں۔ رمنا کو آج 2 ماہ گزر گئے تھے، لیکن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کھول کر دیکھا تو رمنا تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ رمنا بیٹا، آپ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ بنا بتائے کیوں چھوڑ گئیں؟ ہم سب کو تو بہت تشویش ہو رہی تھی۔ میں نے پیار سے پوچھا۔ استاد جی، میں سب بتاؤں گی آپ کو، لیکن کیا آپ مجھے کچھ دن اپنے گھر رکنے کی اجازت دے دیں گے؟ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا کر بولی۔ میں دنگ رہ گیا۔ بھلا وہ یہاں کیوں رہنا چاہتی تھی؟ لیکن پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتا تھا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اسے ایک کمرے میں چھوڑ آیا۔
اس کے بعد وہ بھی 5 بجے مجھ سے پڑھنے آ جاتی۔ کیرتی نہیں تھی سو وہ پرسکون رہتی تھی۔ ایک رات میرا سر شدید درد کر رہا تھا، اسی لیے میں گولی کھا کر سو گیا۔ آدھی رات کو میرے کانوں میں رمنا کی رونی کی آوازیں گونجی۔ میں دنگ رہ گیا۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، لیکن مجھ پر دوبارہ وزن پڑ گیا اور میں ہوش و خرد سے بے گانہ ہو گیا۔ اگلے دن رمنا کو صحیح سلامت دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے اس سے رات کو رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے انکار کر دیا اور بتایا کہ وہ رات کو نہیں رو رہی تھی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی، پھر سوچا کہ یہ کسی شیطان کا کام ہوگا۔ خیر، میں مطمئن ہو گیا، لیکن یہ روز کا معمول بن گیا۔ راتوں کو رمنا کی رونے کی آوازیں آتی اور میں اٹھ کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتا تو مجھ پر وزن پڑ جاتا۔ آج رات میں جاگ ہی رہا تھا تاکہ سچائی جان سکوں۔ میں مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ جب 2 بجے رمنا کے رونے کی آواز آئی تو میں فوری اس کے کمرے میں بھاگا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ زمین پر لیٹی تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوری طور پر پڑھائی شروع کی، جس سے وہ ہوش میں آئی اور اٹھ کر بیٹھی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور صوفے پر بٹھایا۔ رمنا، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ روتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے بتانا شروع کیا۔ استاد جی، میں ایک انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہوں۔ میں ایک مسلمان جنزادی ہوں۔ کافر جنات نے میرے خاندان والوں کو تباہ کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ مجھے بھی راہ راست سے ہٹانا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے چھپ کر انسانوں کی دنیا میں رہنا شروع کر دیا۔ مجھے دینی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا تو میں یہاں آ گئی، لیکن کچھ دن بعد کافر جنزادی کیرتی بھی میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آ گئی۔ میں اس کی موجودگی سے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ وہ مجھے مارنے والی نظروں سے دیکھتی تھی۔ کچھ دن میں اس کے شر سے بچنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اچانک وہ میرے ٹھکانے پر پہنچ گئی اور اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے دینی تعلیم کو نہ چھوڑا تو میں تمہیں مار دوں گی۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہنے لگی کہ تمہارے استاد جی کو بھی مار دوں گی جو دینی تعلیم پھیلاتا ہے۔ میں صرف اس لیے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں نہیں آئی تھی کہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن جب میں نے یہ سب چھوڑ دیا تو وہ مجھے دوبارہ گمراہ کرنے لگی۔ میں گمراہ نہیں ہونا چاہتی تھی، اسی لیے دوبارہ یہاں آ گئی۔ استاد جی، آپ کچھ کریں ورنہ وہ ہم دونوں کو نہیں چھوڑے گی۔ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ساری بات بتا کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں اسے اپنی بیٹی جیسی مانتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس دنیا میں جنات کا وجود بھی ہے، سو مجھے ڈر نہیں لگا۔ بیٹا، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہاری مدد کروں گا اور ہم دونوں مل کر اس کی شیطانی کوششوں کو ناکام بنا دیں گے۔ میں نے اس کو تسلی دی اور پھر اس سے اپنے کمرے میں آ جانے کو کہا۔ وہ مجھ سے بہت دور صوفے پر لیٹ گئی تھی جبکہ میں بیڈ پر تھا۔ میں کافی دیر رمنا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیسے اس کو کیرتی جیسی کافر جنزادی سے بچا سکوں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے لگا کہ میرے ساتھ کوئی لیٹا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ رمنا تھی۔ وہ دوپٹے کے بنا میرے قریب لیٹی تھی، پھر وہ میرے ساتھ چپک گئی، میری گردن کے گرد بازو حائل کر دیے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ رمنا نہیں بلکہ کیرتی تھی جو مجھے گمراہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے دل میں آیات پڑھنا شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ مجھ سے دور ہو کر وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر رمنا کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ میں سکون سے دوبارہ لیٹ گیا۔ اگلے دن میں آفس نہیں گیا تھا۔ میں نے کچھ دنوں کی چھٹیاں لے لی تھی۔ میں نے بچوں کو بھی چھٹیاں دے دی تھی۔ میرا فوکس رمنا کے اوپر زیادہ تھا۔ آج میں اسے لے کر عامل صاحب کے پاس آ گیا۔ عامل صاحب مسجد میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے میری ساری بات سنی، رمنا کا جائزہ لیا، پھر انہوں نے اس کے گلے میں ایک لاکٹ ڈال دیا اور میرے ہاتھ میں ایک دھاگا باندھ دیا۔ انہوں نے ہمیں سختی سے ہدایت کی کہ اسے نہ اتارا جائے۔ انہوں نے دم والا پانی بوتل میں ڈال کر مجھے دیا اور اسے گھر میں چھڑکنے کو کہا۔ میں نے گھر آ کر سب سے پہلے اس پانی کو چھڑکا۔ اس کے بعد ہم دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج رات سکون سے گزرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آدھی رات کو دوبارہ رمنا کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے جلدی سے لائٹ جلائی۔ وہ دوبارہ زمین پر گڑی تڑپ رہی تھی
اس کے پاس سفید لباس میں بھیانک شکل والی کیرتی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بھی خوف میں مبتلا ہو گیا۔ کیرتی نے شیطانی نظروں سے مجھے ہنس کر دیکھا اور پھر رمنا کو ٹانگوں سے کھینچ کر لے جانے لگی۔ رمنا چیخ رہی تھی، بار بار مجھے مدد کا کہہ رہی تھی۔ اس صورتحال میں کافی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی۔ میں نے فوری بیڈ کے قریب سے وہ پانی کی بوتل اٹھائی اور اسے کھول کر کیرتی کے اوپر پانی گرا دیا۔ یکدم وہ چیخی اور رمنا کو چھوڑ کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ رمنا، تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے فوری رمنا کو اٹھایا۔ اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دیر وہ روتی رہی۔ اس کے بعد ہم دونوں دوبارہ اپنی جگہوں پر لیٹ گئے۔ اگلے دن دوبارہ میں عامل صاحب کے پاس گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جنزاتی بہت خطرناک ہے، اس سے پیچھا چھڑوانا تھوڑا مشکل ہے پر ناممکن نہیں۔ انہوں نے مجھے کچھ وظائف بتائے کہ رات میں اور رمنا اسے پڑھتے رہے۔ ساتھ میں انہوں نے ہمیں وہی دم والا پانی دیا۔ میں نے اچھی طرح اسے گھر پر چھڑکا اور ہم وہ وظائف پڑھنے لگے۔ اچانک ہمیں اس جنزاتی کے ہنسنے اور رونے کی آوازیں آنے لگی۔ رمنا بھی ڈر گئی تھی۔ وہ جنزاتی چیخ رہی تھی مگر گھر میں داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ کافی دیر ہم وظائف پڑھتے رہے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ایک دو دن سب ٹھیک رہا لیکن آج رات دوبارہ وہ جنزاتی کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں جاگ رہا تھا۔ وہ رمنا کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ میں نے ہاتھ میں چپکے سے وہ بوتل پکڑی اور اس کا ڈھکن کھول دیا۔ میں دبے پاؤں چلتا اس کے قریب آیا اور اپنا وہ ہاتھ آگے کیا جس پر دھاگا بندھا ہوا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کے ہاتھ سے اس جنزاتی کا گلا پکڑ لیا اور اس پر پانی ڈالنے لگا۔ وہ زمین پر گر گئی اور چیخ کر اور طاقت لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی دردناک چیخوں سے رمنا بھی خوفزدہ ہو کر اٹھ گئی۔ کمرے میں چھوٹی لائٹ جل رہی تھی۔ رمنا نے فوری اپنے صوفے کے نیچے سے چاقو نکالا اور اس کے دل میں گھسا دیا۔ اس چاقو پر بھی ہم نے وظائف پڑھے تھے۔ کیرتی تڑپتی جا رہی تھی۔ ہم اس سے دور ہوئے تو وہ مزید تڑپنے لگی اور پھر اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ راکھ بن گئی۔ رمنا اب خوشی سے رو رہی تھی۔ اسے کافر جنات سے نجات مل گئی تھی جو راہ راست سے اسے بھٹکانا چاہتے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ استاد جی، اب یہ مر چکی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ بیٹا، میں بہت خوش ہوں کہ تمہارے کام آ سکا۔ اللہ ہم دونوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مسکرا کر بولا اور اس کے سر پر پیار دیا۔ اس کے بعد ہم تھوڑی باتیں کر کے اپنی اپنی جگہ پر سو گئے۔ اس کے اگلے دن ہی وہ اپنے ٹھکانے پر روانہ ہو چکی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس کے جانے سے میں اداس ہوا تھا لیکن اس کا جانا ضروری تھا۔ اس کے جاتے ہی میں وہی روٹین فالو کرنے لگا۔ صبح آفس جاتا اور شام کو بچوں کو دینی تعلیم دیتا۔ کبھی کبھی مجھے رمنا یاد آ جاتی تھی اور میں خوش ہوتا تھا کہ میں اس کی مدد کر سکا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔